बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात चल रही थी नमाज की कितनी सुन्नतें, नमाज की 51 सुन्नतों की बात चल रही थी और उसी में से क़ियाम की 11 सुन्नतें आ चुकी है, क़िरात की 7 सुन्नतें आ चुकी है, रुकू की 8 सुन्नतें आ चुकी है, सजदे की 12 सुन्नतें आ चुकी है। अब लास्ट बचा है कायदा की 13 सुन्नतें। हम कभी भी किसी से भी पूछ सकते हैं कि रुकू में कितनी सुन्नतें हैं और कौन कौन सी है, ऐसे ही सजदे की कितनी सुन्नतें हैं और कौन कौन सी हैं, क़िरात की कितनी सुन्नतें हैं और कौन कौन सी है, रुकू की कितनी सुन्नतें हैं और कौन कौन सी है। हम कभी भी किसी से भी पूछ सकते हैं, चूँकि तफसील के साथ सब सबक आ चुका है। आज का सबक में कायदा की सुन्नतें हैं। कायदा में 13 सुन्नतें हैं। कितनी सुन्नतें हैं? 13 सुन्नतें। कायदा कहते हैं बैठने को, जो बैठते हैं ना, नमाज 2 रकात में हो या 4 रकात में जो बैठते हैं, 2 रकात पढ़ने के बाद या 4, उसी को कायदा बोलते हैं। उसमें कितनी चीज़ों की सुन्नतें हैं, उसमें कितनी चीज़ें ऐसी है जो सुन्नत है, उसी की बात आज है और उसी का बयान है। क्या है? नंबर 1, घुलमुल करके किसी तरह बोल दिए। नंबर 1, दाएं पैर को खड़ा रखना, बाएं पैर को बिछाकर उस पर बैठना और पैर की उंगलियों को किबला की तरफ रखना। एजाज वो नक्शा लेके आ दौड़ के। पैर की उंगलियों को किबला की तरफ क्या करना? हाँ, ये बैठने का तरीका है और ये सुन्नत तरीका है कि हम जब 2 रकात पढ़कर बैठेंगे या 4 रकात पढ़कर बैठेंगे तो हम किस तरह बैठेंगे। लेकिन ये बात याद रखो, ये जो बैठने का तरीका है ये मर्दों के लिए है, औरतों के लिए ये तरीका नहीं है। औरतें बैठेंगी किस तरह पता है? कैसे? अगर अंधे लोगों को समझाना हो कि औरतें किस तरह बैठेगी तो अंधा तो दिखेगा नहीं। अब उसको कैसे पता कि तुम कैसे बैठी है? उसको ऐसे बैठे से पता तो चल जाएगा। हाँ, ऐसे जैसे हम बैठे हैं ऐसे। हाँ, तो देखो ये तरीका, ये बैठने का तरीका, ये जलसा अत्तहियात में हाथ रानों पर रखे, नदर हाथों के बीच में हो, सीधे पैर की 3 उंगलियां जमीन रहनी चाहिए, जमीन रहनी चाहिए। खैर देखो, इसमें तरीका बताया है। खुलासा ये है कि बैठेंगे इस तरह। ये दाहिना पैर है, मर्द लोग, ये लड़के लोग, दाहिना पैर है, इसको ऐसे खड़ा रखेंगे। ये दाहिना पैर है, इसको ऐसे खड़ा रखेंगे। ये बायां पैर है, इसको ऐसे रखेंगे। समझ शरीर में बात आ रही है? ऐसे बैठेंगे। ये दाहिना पैर खड़ा, हाँ वही तो है, ये दाहिना पैर खड़ा और ये बायां पैर ऐसे। इसी को बोल रहे हैं बिछाना। ये बिछाएंगे, ये इसी को बोलना बिछाना। इसी पर बैठेंगे। मर्द लोग कायदा में जो बैठेंगे वो इसी पर बैठेंगे, ठीक ना। और औरतें
یہ دونوں پیر نکال دیں گے، ٹھیک نا؟ عورتیں دونوں پیر نکال دیں گے، عورتیں ایسے نہیں بیٹھے گی، سمجھ میں بات آ گئی؟ ہاں، اور بولو ایسے جیسے ہم بیٹھے ہیں۔ خیر چلو، تو طریقے سمجھ میں آئے بیٹھنے کے؟ نمبر 1، دائیں پیر کو کھڑا رکھنا، بائیں پیر کو بچھا کر اس پر بیٹھنا، اور پیر کی انگلیوں کو قبلے کی طرف، پیر کی انگلیاں قبلے کی طرف ہوگی۔ نمبر 2، دونوں ہاتھوں کو رانوں پر رکھنا، یہ سب کے لیے ہے، دونوں ہاتھوں کو، نہیں دکھ رہا سامنے آ جا، نہ ہے تو ہم بتا رہے نا، ہم بتا رہے نا۔ نمبر 2، دونوں ہاتھوں کو کس پر رکھنا؟ رانوں پر رکھنا۔ نمبر 3، تشہد میں اشہد اللہ الہ پر شہادت کی انگلی اٹھانا اور الا اللہ پر جھکا دینا۔ دیکھو ہاں یہ طریقہ ہے، بیٹھیں گے تو انگلی ایسے اٹھاتے ہیں نا، ایسے اٹھاتے ہیں، تو کس ٹائم اٹھائیں گے؟ ہلکا بنائیں گے۔ ہلکا کیسے بنائیں گے؟ یوں، یہ دونوں انگلی مڑی رہے گی، یہ بیچ کی انگوٹھا کی انگلی ایسے ایسے رہے گی، سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ اور یہ انگلی اٹھائیں گے، اشہد اللہ الہ، ٹھیک، اٹھ گئی، اٹھی انگلی، دکھ رہا ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ، الا اللہ پر کیا ہوگا؟ انگلی جھک جائے گی۔ اشہد اللہ پر، ہاں یہ اشارہ ہے کس بات کا پتہ ہے؟ اشہد اللہ الہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی، یہ اشارہ ہے اوپر والے، اوپر سے مراد اللہ تبارک و تعالی، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ اب الا اللہ بول کر نیچے جھک جائے گی، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اشہد اللہ الہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں، ٹھیک، اور الا اللہ پر جھک جائے گی، سوائے اللہ کے، جلدی آ، سوائے اللہ کے۔ کس ٹائم انگلی اٹھائیں گے؟ سمجھ میں آ گئی نا؟ کچھ لوگ پتہ نہیں کیسے کیسے انگلی اٹھا کر، ہاں۔ تو نمبر 3، تشہد میں اشہد اللہ الہ پر شہادت کی انگلی کو اٹھانا اور الا اللہ پر جھکا دینا۔ نمبر 4، قاعدہ اخیرہ میں درود شریف پڑھنا۔ قاعدہ اخیرہ کا مطلب اگر 2 رکعت والی نماز ہے تو 2 ہی رکعت، وہ قاعدہ اخیرہ، جیسے فجر کی نماز، اور اگر 3 رکعت والی ہے تو 2 رکعت پڑھ کر اٹھ جائیں گے، پھر 1 رکعت پڑھیں گے، تب وہ قاعدہ اخیرہ ہوگا، اس میں درود شریف پڑھیں گے، اللہم صلی علی۔ نمبر 4، قاعدہ اخیرہ میں درود شریف پڑھنا۔ نمبر 5، ہاں درود شریف کے بعد کوئی دعا پڑھنا جو قرآن و حدیث میں آئی ہو، مثلا دعائے معصورہ، اللہم انی ظلمت نفسی، جو پڑھتے ہیں، ظلمن کثیرا ولا یغفر الذنوب، نماز میں پڑھتے ہیں؟ کون نہیں پڑھتے؟ ہاتھ اٹھا تو، او سب پڑھتے ہیں، اچھا وہ نہیں پڑھتی، دیکھو تو یہ دعائے معصورہ ہے جو یا پھر کوئی اور دعا ہے جو حدیث میں اور قرآن میں موجود ہو، وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 5، درود شریف کے بعد کوئی دعا پڑھنا جو قرآن و حدیث میں آئی ہو۔ نمبر 6، ہاں دونوں طرف، ایک طرف کون سلام پھیرتے؟ ایک طرف دائنا پھیرتے سلام، یہاں بات ہو رہی دونوں طرف سلام پھیرنے کی، یہاں بات بول رہی ایک طرف سلام پھیرنا، دائنا، شروع کریں گے دائنے طرف سے لیکن پھیریں گے دونوں طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا ایک بات کا اور خاص خیال رکھنا چاہیے، پہلے سلام میں تھوڑی لمبی ٹان اور دوسرے میں تھوڑا کم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ والا تھوڑا سا چھوٹا، تھوڑا سا،
یہ والا تھوڑا، تاکہ پتا چلے ہاں یہ اب ایک ختم پر ہے، یہ دوسرا سلام ہے، ختم، ٹھیک۔ تو نمبر 6 دونوں طرف کیا کرنا؟ نمبر 7 سلام کی ابتدا دائنی طرف سے کرنا، ابتدا بمانا ہاں شروع، جو سلام ایسے نہیں بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام نہیں، بائیں طرف پہلے سنت ہے، پہلے سلام کی طرف، دائنی طرف سلام پھیلیں گے۔ تو نمبر 7 سلام کی ابتدا دائنی طرف سے کرنا۔ نمبر 8 ہاں جو امام صاحب ہوں گے نا، جو نماز پڑھائیں گے، وہ جس وقت سلام پھیریں گے تو ان کی نیت یہ ہونی چاہیے، کیا کیا نیت؟ مقتدی جو دائنی طرف مقتدی ہیں، فرشتوں جو دائنی طرف فرشتے ہیں، اور صالح جنات، نیک جنات۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے جو جنات چونکہ ان کے اوپر بھی عبادت، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے کہا ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو ہو سکتا ہے ایسے بھی ہوتے ہیں بعض اوقات جنات بھی آ کر نیچے صف میں امام کے پیچھے نیت باندھ کر نماز پڑھتے ہیں، آدمی کو پتہ نہیں چلتا، چونکہ وہ آدمی کی شکل میں رہتے ہیں، کون آدمی جانے گا یہ جنات ہے کہ انسان ہے؟ تو اسی لیے امام صاحب کو یہ ہونا چاہیے کہ وہ سنت بھی یہ ہے کہ امام کو مقتدیوں، فرشتوں اور نیک جنات، برے جنات نہیں، جنات میں بھی دونوں قسم کے لوگ، دونوں قسم کے جنات، اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، جیسے آدمی میں ہے نا، اچھے بھی برے، کسی کو ٹارچر کرتے رہتا بلا وجہ، ویسے جنات کسی کو پریشان کرتے رہتا بلا وجہ، تو نیک جنات کی نیت کرنا۔ تو صالح جنات کی کیا کرنا؟ ہاں۔ نمبر 8 امام کو مقتدیوں، فرشتوں اور صالح جنات کی نیت کرنا۔ نمبر 9 ہاں اب دیکھو، ایک تو امام نیت کرے گا کس کی؟ مقتدیوں کی، فرشتوں کی، نیک جنات۔ اب ایک تو امام، اب مقتدی کس کی کرے گا؟ مقتدی کو امام، فرشتوں اور صالح جنات اور دائیں بائیں مقتدیوں کی نیت کرنا۔ یہ مقتدی کو امام، فرشتوں، ٹھیک، مقتدی بھی نیت کریں گے امام کے، فرشتوں کی اور صالح جنات اور دائیں بائیں مقتدیوں کی نیت کریں گے، یہ مقتدی کریں گے، یہ بھی نیت کریں گے۔ تو نمبر 9 نمبر 10 منفرد کو صرف فرشتوں کی نیت کرنا۔ منفرد کہتے ہیں جو اکیلا نماز پڑھنے والا ہو، جو تنہا نماز پڑھنے والا، جو جماعت سے نماز نہ پڑھے، اس کو منفرد کہتے ہیں۔ تو منفرد کے لیے کیا ہے؟ صرف فرشتوں کی وہ نیت کرے گا، اس لیے کہ اس کے ساتھ نہ مقتدی ہے نہ کوئی اور، وہ تنہا ہے اپنا، وہ صرف فرشتوں کی نیت کرے گا، اس کے ساتھ خالی فرشتے ہیں، دائیں بائیں 2 فرشتے ہیں نا، صرف اس کی نیت کرے گا۔ نمبر 10 منفرد کو صرف فرشتوں کی نیت کرنا۔ نمبر 11 مقتدی کو امام کے ساتھ ساتھ سلام پھیرنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب مقتدی بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نمبر 12 ہاں ہم نے ابھی بتایا تھا، وہ ہم نے بتایا تھا ابھی، دوسرے سلام کی آواز کو پہلے سلام کی آواز سے پست کرنا، پست مانا نیچے کرنا، ٹھیک، ہلکا کرنا، ٹھیک ہے نا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ تھوڑا سا نیچے۔ تو نمبر 12 دوسرے سلام کی آواز کو پہلے سلام کی آواز سے پست کرنا۔ نمبر 13 ہاں مسبوق کو امام کے فارغ ہونے کا انتظار کرنا، یہ قاعدے کی سنتیں چل رہی ہے نا، قاعدے کی سنت، مسبوق کو امام کے فارغ ہونے، مسبوق کس کو بولتے ہیں؟ مسبوق ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کی 1 یا 2 رکعت نماز چھوٹ جائے، جیسے جماعت کھڑی ہو گئی، اس کی 1 رکعت چھوٹ گئی، اب وہ آ رہا ہے تو امام صاحب سلام پھیریں گے تو اس کی جو 1 رکعت چھٹی وہ پوری کرے گا نا، اسی کو مسبوق بولتے ہیں۔ تو وہ جو 1 رکعت چھٹی ہے تو وہ انتظار کرے گا کب تک؟ امام کے نماز کے فارغ ہونے تک، اور نماز سے فارغ کب ہوگا؟ جب سلام پھیر دے گا امام صاحب۔ تو امام کے سلام پھیرنے تک وہ مسبوق جس کی 1 رکعت یا 2 رکعت یا 3 رکعت چھوٹی ہے وہ انتظار کرے گا۔ تو نمبر 13 مسبوق کو امام کے فارغ ہونے کا انتظار کرنا، یہ قاعدے کی
13 سنتیں آ گئی.